रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था अहब्बुल कलाम इलल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सबसे प्यारी कलाम अल्लाह के यहाँ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी मिअत मर्रा हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, 100 मरतबा जो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी कह दे अल्लाह को इतना पसंद आता है अगर समंदर की झाग जितने भी गुनाह हो तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मन हालहु लैलु अन युकबिदहु वजबना अनिल अदुवी अन युकातिलहु औ बखिल अन मालिही फयुनफिकहु, जो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता, माल खर्च नहीं कर सकता, दुश्मन से जिहाद नहीं कर सकता, फलयुक्सिर, उसको चाहिए ये कलिमा पढ़ ले सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी फइन्नहा अहब्बु इलल्लाह मिन जबलि ज़हब युनफिकुहु फी सबीलिल्लाह, पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह की राह में दे देगा अल्लाह को ये कलिमा उससे भी प्यारा है। और सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को ये वसीयत की थी बेटा 2 कलिमे न छोड़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा कलिमा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी व इन्नहा सलातु कुल्ली शै व बिहा युरज़क़ु कुल्लु शै। ये कलिमा इतना मुबारक है अल्लाह ने कायनात की हर चीज के लिए इसको नमाज बना दिया है अपनी मखलूक के लिए, और अल्लाह हर एक को रिज़्क़ अता करते हैं तो इसी कलिमे की वजह से। अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना उहर्रिकु शफ़तैय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा कि मैं जब बैठा होता तो मेरे होंठ हरकत करते। पूछा या अबा उमामा बिअय्यि शैइन तुहर्रिकु शफ़तैक, ये आपकी होंठ हरकत करते मुझे नजर आते हैं, क्या पढ़ते हो? क़ाला अज़्कुरुल्लाह, अल्लाह के रसूल आपने तो फरमाया था कि निजात मिलती उसको है दुनिया की मुसीबतों और दुखों और गमों से और इसी तरह कब्र और हशर से जो कसरत से जिक्र करता है। फरमाया अला उख़बिरुका बिअक्सर बिअफ़ज़ल मिन ज़िक्रिका बिल्लैल वन्नहार, अबू उमामा तुम 24 घंटे जिक्र करते रहो दिन और रात, इससे भी अच्छा और इससे भी अफजल जिक्र जो 24 घंटों के अज़कार से भी ज्यादा अजर का बाइस है, ज्यादा अफजल है, मैं तुम्हें ना बता दूं? कहा अल्लाह के रसूल और क्या चाहिए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अगर 24 घंटे मुसलसल जिक्र से बेहतर जिक्र चाहते हो तो तुम ये कलिमा कह दिया करो सुब्हानल्लाहि अदद मा खलक, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा खलक, सुब्हानल्लाहि अदद मा फिल अर्द, सुब्हानल्लाहि अदद मा खलक, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा खलक, सुब्हानल्लाहि अदद मा फिल अर्द, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा फिल अर्द वस्समा, सुब्हानल्लाहि मा अहसा किताबा, सुब्हानल्लाहि मिल्अ मा अहसा किताबा, सुब्हानल्लाहि अदद कुल्ली शै, सुब्हानल्लाहि मिल्अ कुल्ली शै। ये 4 कलिमात तुम पढ़ लो, अजर उतना ही मिलेगा कि 24 घंटे तुम अल्लाह के जिक्र ही करते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने का तरीका भी सिखाया, मैं जरा इख्तिसार से पेश की देता हूँ। सबसे पहला अदब ये है, वैसे तो आप चलते फिरते भी दुआ कर सकते, दिल में भी दुआ कर सकते, लेकिन अगर आप बाकायदा दुआ करना चाहते हैं बावुज़ू हो जाइए, बावुज़ू होके आप किबला रुख होके बैठ जाइए, अपने हाथों को उठा लीजिए, हाथों को उठाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ जलाल की कसरत से तारीफ कीजिए, और अल्लाह अज़्ज़ जलाल की कसरत से तारीफ करने के साथ साथ अपने गुनाहों का इत्तराफ कीजिए, इकरार कीजिए, अल्लाह मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, चाहते न चाहते। इन्नल अब्द इज़ा तरफ़ सुम्मा ताब ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह के सामने जो इत्तराफ कर लेता है अल्लाह अज़्ज़ जलाल उसे माफ कर देता है। उन कलिमात को तलाश करो जो कलिमात अल्लाह के रसूल ने सिखाए हैं, जिनको इसमें आज़म कहते हैं। इसमें आज़म के साथ की गई दुआ रद्द नहीं होती,
کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کے؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ بھی اسم اعظم. دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم. پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی. اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. یہ بھی اسم اعظم جو سنن ابن ماجہ کی روایت. اور سب سے آسان اگر یہ یاد نہیں ہو رہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی اسم اعظم. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان پانچوں اسم اعظم میں سے کوئی کلمہ ضرور اختیار ہے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے. اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں. دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا. جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے. اور دعا میں زور پیدا کریں. یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے. نہیں اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے. یہ کہو کہ اللہ مجھے دے. کثرت سے یہ بات کہیں. آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں. اس کے فیصلوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. مت کہیے کہ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دے. نہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے یا اللہ مجھے یہ چاہیے اور میں نے لے کے ہی جانا. تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں. اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں. میرا دل کیسا ہے؟ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر. یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو. قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا. دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب. قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. جب بھی پکار اٹھے رب کی طرف، امید کی گرہ بند ہے رب کی طرف، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا؟ ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ میں کیسے کر پاؤں گا؟ ایسے کر پاؤں گا رب مجھے توفیق دے گا. تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت. قلب مخبت اخبات والا دل. اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ. اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ، چلتے پھرتے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا. میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو. صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ. اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے. میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے. میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی. جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے. دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے. میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا. امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال اندی کبارا. جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کو نہیں. اتنا کمال ان کا دل تھا. آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے. بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟
اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ. آپ اس دل کو کھول کے دیکھو, ہزاروں ایسی نکلے گی چیزیں. دل چھوٹا سا ہے, اس کو اللہ کی محبت سے بھرو, اس کے محبوب کی محبت سے بھرو, قرآن کی محبت سے بھرو. یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے. کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے, کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے, اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں, چین پھر بھی نہیں ملتا. چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے, القلب الوجل, ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے. وہ کانپتا ہی رہتا ہے, جب بھی دیکھو رو رہا ہے, جب بھی دیکھو پریشان ہے. کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں, ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے, کس منہ سے جاؤں, میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا, میں نے کیا کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, اللہ کی سنی چور ہوں گے, یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے, یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں, یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے, اور صدقہ زکات دینے والوں کی, کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ان کو یہ خوف. کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر, لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں. کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا, کاش میں ایک دھاگا ہوتا, میرا کل کو حساب نہ ہوتا. کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں. وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی, ہاتھ میں درخت کا پتا ہے. کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ, کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی, مجھے کوئی جانور کھا لیتا, میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی. اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے. ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے. معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے. میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں, نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں. ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے. ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے. 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, القلب التقی, متقی دل. متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے, اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے, یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی. اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ, مسجد نبوی, بیت المقدس, تمام دنیا کی مساجد, اہل علم, اہل قرآن, علماء, یہ اللہ کی نشانی ہے. 6واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, القلب المہدی, ہدایت یافتہ دل. ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا. جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا, مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا, لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا. اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے, ہدایت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے, اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے, پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں. 7واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, القلب المطمئن, اطمینان والا دل. کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے, قرآن سے, ذکر سے, عبادت سے, کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے, خیر خواہی سے, ہمدردی سے, ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے. یہ اس کی قلبی کیفیت ہے. اس کو چین کھانے سے نہیں آتا, اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا. وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے. میرے اتنے پیارے کان, جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ
وتطمئن القلوب. مومنوں کے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کا ذکر ہو تو چین آئے گا. اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو. 8واں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل. ارے مردہ دل بھی کوئی ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے. ایک زندہ دل ہے ایک مردہ دل ہے. مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر. اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف. جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ سنا ہی نہیں. قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے. اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے.